अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। मुझे इसका बड़ा एहसास है कि अब एक रीत है, एक रवाज है, एक फैशन है कि जो दिन का वीलॉग होता है उसमें उस दिन की डेवलपमेंट्स होती हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है, रैली कहाँ से कहाँ तक पहुंची, शुरा क्या कर रहे थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके खिलाफ क्या साजिश हो रही है, हुकूमत ने क्या पोजीशन ले ली है, जराए क्या दावा करते हैं, कौन क्या कर रहा है। और लोग यही पसंद करते हैं और यही दिन की खबरें होती हैं, उनको एक तरह की समरी मिल जाती है। नुकसान इसका ये है कि जो वीलॉग्स हैं जिनमें एनालिसिस होना चाहिए, उन्होंने एक खबरनामे की और एक छोटे से न्यूज बुलेटिन की शक्ल इख्तियार कर ली है। एंड व्हाइल आई डू अंडरस्टैंड कि ये लोगों की एक रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन की, मैं थोड़ी सी विद योर काइंड परमिशन इससे आज डाइग्रेशन करना चाह रहा हूँ और मैं एक छोटा सा थीमेटिक इशू उठाना चाह रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ मैंने कर्ज भी वापस करना है बिकॉज बिलावल के ट्रिप और उनके फॉरेन मिनिस्टर की परफॉर्मेंस की हैसियत से जो अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ और भी बहुत से लोग शामिल हैं। और उसकी बड़ी तनकीद भी उसके हवाले से हुई है। तो मैं इसमें एक थीमेटिक टाइटल, एक थीमेटिक डायलॉग यहाँ पे उठाना चाह रहा हूँ, डिबेट उठाना चाह रहा हूँ, जिसका उन्वान तो बज़ाहिर ये है कि बिलावल्स लव एंड हेट रिलेशनशिप विद इंडिया, नरेंद्र मोदी एंड पावर। लेकिन इसके अंदर असल में जो चीज मैं सामने लाना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान के इस वक्त के पावर डायनामिक्स हैं, जिसकी वजह से वो बिलावल जरदारी भुट्टो जिसकी एज ए फॉरेन मिनिस्टर परफॉर्मेंस निस्बतन बेहतर थी, खास करके जब आप राजदीप सरदेसाई के साथ उसका मीडिया इंटरेक्शन देखते हैं, उसको पाकिस्तान के पढ़े लिखे सर्कल्स में किसी भी किस्म की पजीराई नहीं मिल सकी, उन हलकों को छोड़ के जो जिनका डायरेक्टली बिलावल की कंपेन से या हुकूमत के साथ उनका ताल्लुक है। इसकी क्या वजह है? ये दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। बहुत से पॉइंट्स इस हवाले से मैंने बनाए। मेरा पहला पॉइंट यह है कि डिबेट और कंट्रोवर्सी तो इतनी हुई कि किसी हद तक इमरान खान साहब को भी उसका हिस्सा बनना पड़ा, जिन्होंने एक दिन पहले अपनी रैली के अंदर हिंदुस्तान के जो वजीर खारजा हैं जनाब जयशंकर साहब, उनको तनकीद का निशाना बनाया। तनकीद तो उन्होंने बिलावल पर भी की कि बिलावल को जाना नहीं चाहिए था, बिलावल ने पाकिस्तान की बेइज्जती कराई, लेकिन वो ज़ाहिर है इस चीज़ के ऊपर वो नहीं ठहरे। एज अ मेजर पॉलिटिकल लीडर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के कोई एटिकेट नहीं थे एक मेज़बान की हैसियत से, कोई कल्चर उनका नहीं था। अगर वो बिलावल के उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था, अगर बुलाया था तो उनको बिलावल को इज्जत से ट्रीट करना चाहिए था। लेकिन फाइनल कंक्लूजन इमरान खान साहब का ये था, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पॉपुलर ओपिनियन है, कि बिलावल जरदारी भुट्टो को एक डिजिटल या वीडियो लिंक के जरिए, एक वर्चुअल लिंक के जरिए इस एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए था और उनको गोवा में जाना नहीं चाहिए था। गो के आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस व्यू। मेरा ये व्यू वही है जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का व्यू है कि ये एक मल्टीलैटरल समिट था और इसमें ये हिंदुस्तान का समिट नहीं था। इसमें हिंदुस्तान को बिलावल को बुलाना ही था। ये ऐसे जैसे यूनाइटेड नेशन या सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इजलास होता है और वहां पर अमेरिका किसी को, अमूमन एक आधा वैसे अमेरिका ने ऐसी घटिया हरकत जरूर की है, यासर अराफात के साथ एक जमाने में करने की कोशिश की थी, लेकिन वीजा नहीं देते। लेकिन ये है कि ये मल्टीलैटरल समिट था और फॉरेन ऑफिस की पोजीशन के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था और एससीओ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं रशिया समेत उनको एंगेज करना चाहिए था। चीन के फॉरेन मिनिस्टर तो पाकिस्तान आ ही रहे थे। तो कि मैं तो फॉरेन ऑफिस की इस पोजीशन को इस लिहाज से सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इसमें बड़ी डिबेट हुई है और इसमें डिबेट के दो पहलू हैं। इसमें पाकिस्तान के एक्स जो हाई कमिश्नर हैं हिंदुस्तान के, जनाब अब्दुल बासित साहब, उन्होंने भी बिलावल की परफॉर्मेंस को मेरी तरह बड़ा सराहा है और उनके पॉइंट्स जो हैं इस हवाले से मेरे पॉइंट्स बहुत मिलते जुलते हैं। अरशद शरीफ, मरहूम शहीद अरशद शरीफ की जो अहलिया हैं जवेरिया सदीक, उन्होंने भी, मैंने उनका भी ट्वीट देखा है, उन्होंने भी बिलावल को इसमें सपोर्ट किया है। लेकिन ऑफ कोर्स एक पूरी कैंपेन भी है बिलावल को सपोर्ट करने की, जो बिलावल की अपनी टीम है या पीपल्स पार्टी के लोग हैं या हुकूमत के लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो बिलावल को एक फ्यूचर लीडर या प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से देख रहे हैं। उसमें बाज़ ट्वीट्स तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ट्वीट्स तो खैर उसमें सैकड़ों हैं, लेकिन एक खातून जो हैं मलीहा मंजूर गालिबन उनका नाम है, उनके ट्वीट को तो बिलावल साहब ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर रीट्वीट किया हुआ है, जो कहती हैं कि लीडर तो बहुत हैं, देखे तो बहुत लोग बड़े लोग हैं, लेकिन जो बात माशाल्लाह जो बात बिलावल जरदारी की है वो किसी की नहीं है। यानी बर्गर तो बहुत मिलते हैं अमेरिका के अंदर या पूरी दुनिया में, लेकिन जो मैकडोनल्ड के बर्गर, उसके खास करके फ्रेंच फ्राइज की यानी बात है वो किसी और की नहीं है। तो कुछ इस किस्म की उनकी सूरत हाल है। इस सिचुएशन को मजीद यानी कॉम्प्लेक्स और पेचीदा उस वक्त भी कर दिया जब ये खबर हम देख रहे हैं कि बिलावल के वालिद साहब जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, अब वो भरमला खुल्लम खुला यानी कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी के अंदर बिलावल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन जाए। इससे पहले लोग ये चीज़ एब्जॉर्ब कर ही चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी और
پاکستان کے فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کے درمیان جو باقی ساری ڈیلز ہوئی، اس میں ایک پرنسپل ڈیل یہ ہے کہ بلاول کو فورن منسٹر بنے اور بلاول کو پرائم منسٹر بننے کا موقع ملے گا. اور اپیرنٹلی لوگوں کو شک ہے کہ پاکستان کی جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ باجوہ صاحب کے اس ڈیل جو ہے جو انہوں نے بروکر کی ہے اس کو ابھی بھی وہ عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ خاصا رد عمل ہے. لیکن جو میرے پوائنٹس ہیں اس پہ میں اگر آ جاؤں کہ جس چیز کو باسط دیکھتے ہیں، عبد الباسط جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہے جس کو میں نے دیکھا، اس میں ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے بڑی ایروگنس کا مظاہرہ کیا جو خود ہندوستان کی اپنی جو کلچرل ویلیوز ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتا. جس طرح سے انہوں نے جو زبان، جو ٹون، جو مینر، جو ان کا رویہ تھا، مطلب 3-4 چیزیں اس کی اگر آپ دیکھیں کہ پوری جو ریسیپشن ہے اس ریسیپشن میں انہوں نے نمستے کا ڈرامہ شروع کر دیا وہاں پہ، حالانکہ اس کی عام کنونشن یہ ہے کہ آپ مصاحفہ کرتے ہیں، ہاتھ میں لاتے ہیں. وہاں انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ نمستے کر دیا تاکہ بلاول زرداری کے ساتھ، پاکستان کے فورن منسٹر کے ساتھ ان کو ہاتھ نہ ملانا پڑے. پھر ان کا اپنی پریس ٹاک کے اندر یہ کہنا کہ بلاول جو ہیں وہ ایک ٹیرر انڈسٹری جو ہیں اس کے ریپرزنٹیٹو ہیں، یہ بھی چیز ہم نے دیکھی اور ظاہر ہے اس سے بلاول کے لیے ایک سمپتی پیدا ہوتی. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو چیز بلاول کی مجھے امپریسو لگی اور باسط صاحب کو بھی امپریسو لگی وہ بلاول کا وہ انٹرویو ہے 38 منٹ کا جو ہندوستان کے بڑے مشہور ٹیلی ویژن اینکر پرسن جو کتابوں کے بھی آتھر ہیں جناب راجدیپ سردیسائی، اس سے پہلے انہوں نے راجدیپ نے ایک ٹیلی ویژن چینل کی بھی بنیاد رکھی. انہوں نے انڈیا ٹوڈے میں بلاول کا جو انٹرویو کیا اس میں راجدیپ سردیسائی نے بڑی کوشش کی بلاول کو گھیرنے کی، بلاول کو پن ڈاؤن کرنے کی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کا پورا وہ ایجنڈا لے کر آئے. لیکن بلاول نے گاٹ دا بیٹر آف اٹ. اور اگر آپ انڈیا ٹوڈے کے اس انٹرویو کے نیچے جائیں جہاں لوگوں نے خود کامنٹ لکھے ہیں تو وہاں آپ کو بہت سے کامنٹس انڈینس کے ملیں گے جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ راجدیپ سردیسائی was no match for بلاول اور راجدیپ سردیسائی جو ہے وہ بلاول کو ہینڈل نہیں کر سکا. راجدیپ سردیسائی was not fully prepared for this interview and بلاول got the better of it and بلاول was able to floor him and so on. یہ سارے کامنٹس آپ کو لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ وہاں پہ لکھے ہوئے. جو چیزیں باسط صاحب نے اٹھائیں جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ بلاول نے اس انٹرویو کے اندر کشمیر کو بڑے بھرپور طریقے سے اٹھایا. بلاول نے کلبھاشن جادو کا بہت اچھا ذکر کیا اور انہوں نے یہ ایمفسائز کیا پوائنٹ اینڈ پوائنٹ اگین کہ کشمیر پہ دیکھیں ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ آرٹیکل 370 کو جب آپ نے نیگیٹ کیا اور اس کے ساتھ جو پوری ایک ایسوسیشن تھی، کنونشن تھا، اس کی تاریخ تھی اور ہمارے بہت سے بائیلیٹرل انڈرسٹینڈنگ اور ایگریمنٹس تھے، اس سے پہلے بھی آپ بڑی مضبوط سچویشن میں تھے، آپ ہمارے ساتھ ٹاک کر سکتے تھے. لیکن جب آپ نے یونیلیٹرلی آرٹیکل 370 کو ختم کیا تو در حقیقت آپ نے ہمیں یہ ثبوت دیا کہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، آپ جو ہیں آپ پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دوسری بات کہ جب کلبھاشن جادو کا انہوں نے یہ بڑا واضح کیا بلاول نے کہ اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر کے اندر آپ کو فرق کرنا پڑے گا. کشمیری مجاہدین، لڑنے والے ملیٹنٹس جو ہیں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، لیکن کلبھاشن جادو جو ہے وہ ہندوستان کی نیوی کا ایک افسر ہے اور یہ ایک اسٹیٹ ایکٹر ہے. اور ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے راجدیپ سردیسائی کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ انے ونے شائیں آئیں وائیں کرتے رہے. سمجھوتا ایکسپریس لوگوں کو کوئی جسٹس نہیں مل سکا، ہندوستان کا جسٹس سسٹم اس پہ کوئی ڈیلیوری نہیں دے سکا. بلوچستان میں ہندوستان کی انٹرفیرنس اور پھر کس طرح سے ہندوستان کے مسلمانوں کو گجرات کے حوالے سے جس قسم کا ٹریٹمنٹ اس وقت ملا یا ملتا ہے اس میں ہندوستان کا کرمنل جسٹس سسٹم یا ہندوستان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ ان کو کوئی ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی. اور راجدیپ سردیسائی جو ہیں انہوں نے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے 3-4 جو کی پیٹ پوائنٹس ہیں اور یہی ان کی کمزوری تھی کیونکہ بلاول کو ان کے فورن آفس کے لوگوں نے پوری تیاری دی ہوئی تھی کہ راجدیپ سردیسائی جو ہے وہ بیسیکلی کیا پوائنٹس اٹھائیں گے. اور بلاول کو جو انگلش میں ایک فیسلٹی تھی اس میں بھی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ خاصی مدد ملی. لیکن راجدیپ کے جو پوائنٹس تھے وہ بڑے پیٹ پوائنٹس تھے انڈین اسٹیبلشمنٹ کے، جس میں یہ تھا کہ پاکستان ایک ٹیرر اسپانسر اسٹیٹ ہے، پاکستان کو کشمیر کی کیا پڑی ہوئی ہے، کشمیر تو ہندوستان کا اٹوٹ ٹنگ ہے، پاکستان کو آزاد کشمیر کا سوچنا چاہیے، پاکستان میں بڑی غربت ہے، پاورٹی ہے، بجٹ نہیں بن رہا، آپ کیا ان چیزوں میں پڑے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کا ایک پوائنٹ تھا جس کو میں آپ کے سامنے لاؤں وہ پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان میں مائنورٹیز جو ہیں وہ کوئی بہتر صورتحال میں نہیں ہے، بٹ بلاول واز ایبل ٹو ڈیفینڈ آل دا پوائنٹس ویری ویل. تو یہ وہ پرفارمنس تھی. انفیکٹ یہ وہی انٹرویو تھا راجدیپ سردیسائی کے ساتھ بلاول کا جس کے بعد میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، میں نے ٹویٹر پہ بھی کوشچن تھرو کیا تھا، جس کے بعد ہندوستان کے فورن منسٹر جو ہیں جے شنکر صاحب لٹرلی گاٹ برسرک اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بلاول کو کہا کہ بلاول کیم ایز اے ریپرزینٹیٹو اسپوکس پرسن آف دی ٹیرر انڈسٹری. تو یہ راجدیپ کا انٹرویو جو ہے اس وقت منظر عام پہ آ چکا تھا جس کے بعد انہوں نے کہا. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے جب اگر باسط دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول نے ایک اچھی پرفارمنس دکھائی ان ٹرمز آف میڈیا انگیجمنٹ، ان ٹرمز آف دا کانفیڈنس، ان ٹرمز آف دی آرٹیکولیشن.
لیکن پریڈومیننٹلی جو پاکستان کی پڑھی لکھی کلاس ہے، انٹیلیجنسیا ہے، جو نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، ان کے بہت ڈیٹیل کامنٹس، ٹویٹس، اور خاص کر کے جو میں نے پچھلا ایک دن پہلے میں نے اس کے حوالے سے جو یوٹیوب کا میں نے اپنا ویلاگ کیا تھا، اس کے اوپر جو لوگوں کے کامنٹس ہیں وہ بہت ڈیٹیلڈ ہیں، اور مجھے بہت سے لوگوں نے میسیجز بھی بھیجے ہیں کہ ہم کیوں اس سے ایگری نہیں کرتے. میں اس پوائنٹ آف ویو کو بھی میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر جاؤں، میں تھوڑا سا بلاول کا اپنا جو ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے ہندوستان کے ساتھ اور نریندر مودی کے ساتھ، اس کی ایک تاریخ جو ہے بریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایوولوشن یہاں پہ ہوئی ہے. یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے، یہ ابھی سے نہیں شروع ہوتی. یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب 10 اپریل 2022 کو پاکستان میں رجیم چینج ہوتی ہے، اور اس رجیم چینج کے بعد جو نئی حکومت آتی ہے، شہباز شریف صاحب کی اپنی کیبنٹ بناتی ہے، جس میں بلاول اپریل کے آخر میں، یہ مئی کے شروع میں اس کے فارن منسٹر بنتے ہیں. اور یہ نئی حکومت آتی ہے، اس سے توقع بھی یہ ہے اور یہ کرتی بھی ہے کہ اس کا رویہ ہندوستان کی طرف، اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بڑا سافٹ ہے. ایک نظر آتا ہے آپ کو پل بہ پل کے یہ ہندوستان سے بڑے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، یہ کشمیر کا ذکر نہیں کریں گے، یہ کشمیر کی آواز نہیں اٹھائیں گے، اور بڑا آپ کو کم از کم چند ہفتے ایسے ہی گزر جاتے ہیں. پھر مئی 2022 کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جب یہ خبر آتی ہے کہ ہندوستان کے اندر پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے، وہاں پہ ایک ٹریڈ آفیسر جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا سینئر پوزیشن کے اندر. اور فوری طور پہ خبر آتی ہے کہ حکومت چپکے سے ہندوستان کے ساتھ اپنے ٹریڈ ریلیشن شپ یا ٹریڈ جو ارینجمنٹ ہے اس کو کھولنا چاہ رہی ہے. اور حکومت فوری طور پر ڈیفینسو پہ چلی جاتی ہے. 24 گھنٹے اس کے حوالے سے بڑی مار دھاڑ ہوتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ. اور شہباز شریف صاحب کی حکومت اپنی ایکسپلینیشن دیتی ہے کہ نہیں، یہ تو ایک روٹین کی اپوائنٹمنٹ تھی، اس سے پہلے جو ٹریڈ آفیسر لگائے گئے ہیں ان کو تو ہندوستان نے ویزا بھی نہیں دیا، تو ہم نے ویسے ہی لگا دیا تھا، یہ تو ایک رسمن کاروائی تھی، باقی سارے ٹریڈ آفیسر لگ رہے تھے. کوئی بلیو اس کو نہیں کرتا، لیکن حکومت ایکسپلینیشن دیتی ہے، ڈیفینس پہ چلی جاتی ہے. دوسری جو کی ڈیولپمنٹ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسکرین پہ آپ کو یہ چیزیں دکھاتا چلا جاؤں. دوسری جو کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کہیں 16-17 جون کو ہوتی ہے، جب بلاول زرداری بھٹو ایز اے نیو فورن منسٹر آف پاکستان جاتے ہیں اسلام آباد کے ایک بڑے پرومیننٹ تھنک ٹینک میں، اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز، غالباً IISS کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ اسلام آباد اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ اس کو کہتے ہیں. وہاں وہ جاتے ہیں، اور وہاں وہ ایک اسپیشل ڈے ہے، فاؤنڈنگ ڈے ہے، جہاں پہ وہ اپنی ایک طرح سے کی نوٹ اسپیچ کرتے ہیں، اپنی فورن پالیسی پلیس کرتے ہیں وہاں پہ. دس از ہاؤ اٹ واز پروسیڈ. اس میں وہ کہتے ہیں، اور جس کی خبر یہ لگتی ہے کہ ناٹ انگیجنگ انڈیا از پاکستانز لاس اور اٹ از ناٹ ان پاکستانز بینیفٹ. ہندوستان کو انگیج نہ کرنا سراسر پاکستان کا نقصان ہے، اٹ از ناٹ ورکنگ فار پاکستان. اور اس میں بلاول 2-3 پوائنٹس بڑے امپیشنڈ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مانا کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ کانفلکٹ ہے، جھگڑا ہے، ہمارے کشمیر کے اوپر ایک مسلسل ایشو ہے ہندوستان کے ساتھ، اور ہندوستان میں مائنورٹیز اور مسلمانوں کو برا ٹریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ نہ ہونا، انگیجمنٹ نہ ہونے کا ہمیں صرف نقصان ہو رہا ہے. اور اگر ہماری ہندوستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگی تو کشمیر سمیت مائنورٹیز ڈفرینٹ ایشوز ہیں، اس میں ہم بہتر رزلٹ شو کر سکیں گے. اینڈ ناٹ ہیونگ دی انگیجمنٹ ڈزنٹ ریلی سرو. اچھا، اب اس کا ودن 24 آورس پاکستان میں کھپڑ جاتی ہے، بڑا ریئیکشن ہوتا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے، ٹویٹر میں، اور پھر خاص کر کے تحریک انصاف کی طرف سے. پاکستان کے ایکس فورن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، اس پہ لگاتار تابڑ توڑ 2-3 ٹویٹس کرتے ہیں، اور بلاول کو یقین دلاتے ہیں یا احساس دلاتے ہیں، ریمائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نگیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی بڑی کیئرفلی کیلیبریٹڈ فورن پالیسی کو. اس کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری بھی اسی دن میں ان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اس کو جو فاشسٹ مودی ہے اس کے ساتھ بلاول کو تعلقات بنانے کا بہت زیادہ شوق جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور یہ اگنور کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو فورن آفس جو ہے وہ ڈیفینسو پہ چلا جاتا ہے. ود ان 24 آورس فورن آفس کلیریفیکیشن دیتا ہے کہ بلاول کے جو کامنٹس ہیں اس کو لوگوں نے، میڈیا نے، اپوزیشن نے غلط سمجھا ہے، اور کشمیر کی جو پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ دونوں جو ڈیولپمنٹس ہیں، بلاول کا پہلے یہ کہنا کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، اور پھر اس کے اوپر فورن آفس کا اگلے دن وڈرا کر جانا، دونوں کو ہندوستان کے تمام اخبارات جو ہیں وہ بڑے ہی واضح طریقے سے، ٹائمز آف انڈیا ہو، ٹیلی گراف ہو، ہندو ہو، وہ بڑے نمایاں طور پہ دکھاتے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ ہندوستان سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اور پھر اگلے دن یہ کیا، بلاول جو ہے اس نے وہ بیٹ کر دیا. یہاں تک تو سچویشن تھوڑی سی. اب ہم جون کے بعد دوسری امپورٹنٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سپٹمبر 2022 کے اندر، جب بلاول نیو یارک میں ہے. امریکہ آپ کو پتہ ہے 3-4 دفعہ، شاید 4-5 دفعہ بلاول آ چکے ہیں. تو وہ نیو یارک میں ہے، وہاں پہ کاؤنسل آن فارن ریلیشن جو امریکہ کا سب سے انفلوئنشل تھنک ٹینک ہے، جس کا پرنسپل آفس جو ہے وہ نیو یارک میں ہے.
اس کی ذیلی برانچ جو ہے وہ واشنگٹن میں ہے، اور یہ وہی ادارہ ہے جو دنیا کی سب سے انفلوئنشل جو پبلیکیشن ہے بائی دا نیم آف فورن افیئرس، اس کو پبلش کرتا ہے. سال میں 6 اس کے جریدے نکلتے ہیں ایڈیشن، اینڈ دس از کنسیڈرڈ ٹو بی دی موسٹ لانگ فارم، اس میں ایسے اور آرٹیکل چھپتے ہیں. دس از کنسیڈرڈ ٹو بی دی موسٹ امپورٹنٹ پبلیکیشن فرام امیریکن پوائنٹ آف ویو. تو وہاں پہ بلاول بول رہے ہیں، اور وہاں پہ بلاول کوشچن آنسرز میں یہ ایک اپنا اظہار کرتے ہیں مایوسی کا کہ ہندوستان نے ان کو انگیج نہیں کیا، وہ ہندوستان کو انگیج نہیں کر سکے، اور ہندوستان کے اندر ایک بہت تبدیلی آ چکی ہے. اٹ از نو مور دیٹ ڈیموکریسی. اس کے اندر آج مسلمانوں کے مائنورٹیز کے رائٹس جو ہیں وہ پریزرو نہیں ہیں. دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ڈیموگرافک چینج کا خطرہ ہے، اینڈ سو آن. اس کے اوپر ہندوستان کا فورن آفس جو ہے وہ بڑا سخت ریئیکشن اور رد عمل کرتا ہے، اور ہندوستان کے اخبارات میں بلاول کے خلاف بڑی ہیڈ لائنز لگتی ہیں کہ بلاول نے پرانا والا کام شروع کر دیا ہے. اور بڑی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ وہ بلاول جس سے بڑی توقع تھی کہ یہ ایک ڈفرینٹ بندہ ہوگا اور ایک سب کچھ ہے، یعنی اب جو کہانی اپریل میں شروع ہوئی تھی اس میں ایک ریورسل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تک چیزیں بڑی ماڈریٹ لیول کی چل رہی ہیں. اصل دھماکہ ہوتا ہے جا کے دسمبر 2022 میں، جب بلاول پہنچتے ہیں ایک ملٹی لیٹرل سمٹ یا ڈائلاگ کے لیے اقوام متحدہ میں، جو سیکیورٹی کونسل کے آئی تھنک آسپائسس میں ہو رہا ہے. اس وقت روٹیٹنگ پریزیڈنسی جو ہے اس کی ہندوستان کے پاس ہے، اور ہندوستان کے جو فورن منسٹر ہیں جن کو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس کہا جاتا ہے، جناب سبرامنیم جے شنکر، ایس جے شنکر، وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ بلاول دوبارہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کا ذکر کرتے ہیں، ہندوستان کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی وہ ذکر کرتے ہیں، اور خاصے لمیٹڈ لیول پہ کرتے ہیں. لیکن ایس جے شنکر جو ہیں وہ بڑا بھرپور حملہ کرتے ہیں جواباً، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ان چیزوں پہ بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو وہی ملک ہے دہشت گردی مچانے والا جہاں سے اسامہ بن لادن پکڑا گیا تھا یا مارا گیا تھا، جہاں ڈسکور ہوا تھا. اس کے جواب میں بلاول کا ود ان 24 آورس ایک بڑا شارپ قسم کا کامنٹ آتا ہے. اچھا، ابھی اس کامنٹ سے پہلی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پہلے ہے کہ بلاول کا جو سٹارٹ ہے جہاں بٹوین اپریل مئی اینڈ جون، وہاں بلاول سمجھتے ہیں کہ ایز اے اسٹیٹسمین بہیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے تمام تر ریزسٹنس کے باوجود پاکستان کے لوگوں کو سمجھانا ہے اور ہندوستان کو انگیج کرنا ہے. اینڈ ہی از لوکنگ ٹوورڈ دا ویسٹرن آڈینس، بیسکلی طور پہ ہی از سیلنگ ہز کریڈینشیل ٹو دا ویسٹرن آڈینس. سپٹمبر میں بلاول after the June experience is looking toward the Pakistani audience, and he basically is afraid کہ اگر ہندوستان پہ آپ کوئی کیئرلیس پوزیشن لیتے ہیں، کشمیر پہ لیتے ہیں، تو آپ کی پاپولیرٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. دسمبر میں اس کا ایک ریورسل ہوتا ہے. بلاول کا بڑا مشہور اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ اسامہ بن لادن از ڈیڈ بٹ the butcher of Gujarat is alive and he is now the prime minister of India. اس پہ کھپ پڑ جاتی ہے. ہندوستان میں بڑی جگہوں پہ مظاہرے ہوتے ہیں. ہندوستان میں کوئی بی جے پی کے لیڈر ہیں جو بلاول کی سر کی 2 ڈھائی 3 کروڑ کے، پتہ نہیں 20 کروڑ کی، شاید 2 کروڑ کی قیمت لگا دیتے ہیں، باؤنٹی. اور دنیا میں بھی مظاہرے ہوتے ہیں، اور خود واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی کے باہر بھی آر ایس ایس کے لوگ یا بی جے پی کے لوگ جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں. بلاول کی پاپولیرٹی میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے، گو کہ ہندوستان کے اخبارات کے نوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں نے کوئی بہت زیادہ اس کو توجہ سے نہیں لیا، بیکاز پاکستان کی اپنی پالیٹکس اتنی الجھی بھی ہے کہ بلاول کو پاکستان کے اندر شاید وہ مائلیج نہیں مل سکی جس کی کہ بلاول کو توقع تھی. لیکن بہت سے اینالسٹ، بہت مشہور پاکستانی اینالسٹ ہیں جو کہیں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ بلاول نے جو کہا ہے، جو کیا ہے، یہ بیسکلی پولیٹیکل ماسٹر اسٹروک ہے. اینڈ بلاول از ناؤ پلئنگ ٹو دی پاورفل آڈینس ان پاکستان. اور بلاول کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنا ایک امپیکٹ جو ہے پیدا کرنا ہے. ہندوستان کے اخباروں کے اندر بھی یہی ہے کہ بلاول جو ہے از ڈیسپریٹ فار پاپولیرٹی، یہ اپنی لیڈرشپ چمکا رہا ہے ایٹ دی ایکسپینس آف انڈیا. اور یہ تاثر رہتا ہے سو مچ ہو کہ جب بلاول یہ چیز کلیئر کرتے ہیں کہ وہ ایس سی او کے سمٹ کے لیے آئیں گے موونگ فارورڈ ان مئی آف 2023، تو ہندوستان کے اخبارات میں ایسے اداریے یا آپریٹ پیس چھپتے ہیں کہ بلاول کو پہلے نریندر مودی کے حوالے سے جو کامنٹس کیے ہیں اس کی معافی جو ہے بلاول کو مانگنی چاہیے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اب ہندوستان کے اندر جو نریندر مودی ہیں وہ اس طرح سے بن چکے ہیں جیسے چین میں کبھی گریٹ ریولوشنری لیڈر ماؤ زیتونگ کا اسٹیٹس تھا، یا رشیا میں کبھی جو ہے لینن کا اسٹیٹس تھا. تو نریندر مودی کا بھی کچھ ایسا ہی لارجر دین لائف قسم کا اسٹیٹس جو ہے ہندوستان کے اندر بن چکا ہے. بڑی ایموشنل اپیل ہے ان کی. ہی از نو مور جسٹ دا پرائم منسٹر اور دی لیڈر. تو بلاول اور جو فالوورز ہیں مودی کے، ان کے درمیان میں ایک بڑی سیریس قسم کی رفٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر جاتی ہے، which actually helps بلاول in terms of his popularity. یہاں تک تو ہم بلاول کی ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری دیکھتے ہیں. اب آ رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اور اب وہ بلاول جس کی ایز فورن منسٹر پرفارمنس کو میں نے اپریشیٹ کیا، یا باسط صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں، یا اور بہت سے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو پاکستان کی انٹیلیجنسیا نے کیوں بائی نہیں کیا. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو کسی بھی چیز کی جو ریالٹی ہے وہ ایک سنگل پلین سے یا سنگل زاویے سے یا سانچے سے یا ایک لینس کے ذریعے نہیں دیکھی جا سکتی. اس کے بہت سے لیولز ہیں. اس میں ایک بڑی، میں آپ کو یاد کراؤں گا، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے
جو آپ اکثر لوگ سن چکے ہوں گے، اس کا بھی ہندوستان سے تعلق ہے. یہ بدھسٹ ٹریڈیشن ہے. بدھسٹ کی ایک مقدس کتاب جو ہے 500-600 سال بیفور دی کامن ایرا، بفور کرائسٹ، اس سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 4 شخص جو ہیں جب وہ بلائنڈ فولڈڈ ہوتے ہیں یا ان کی پٹی باندھی ہوتی ہے یا ہوتے ہی بلائنڈ ہیں، یا یہ کہ اندھیرے کے اندر جب ایک ہاتھی کو انہیں ٹچ کرنے کا، ان کو ہاتھ لگانے کا موقع ملتا ہے، تو وہ ہاتھی کو کس طرح، ڈپینڈنگ اپون کہ وہ ہاتھی کے کس طرف کھڑے ہیں، اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں. تو ایک جو ہاتھی کی فرنٹ پہ سونڈ کے قریب ہے، وہ ہاتھی کو ایک پائتھون یا اژدہے کے طور پہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ جس چیز کے ساتھ میں کھڑا ہوں یہ ایک خوفناک سانپ اور اژدہا ہے، بہت بڑے سائز کا. جو ہاتھی کے کسی ایک قدم کے پاؤں کے قریب ہے، وہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ ایک تناور درخت ہے، مضبوط قسم کا. یہ اس کا یہ درخت ہے، اس کا یعنی بارک ہے درخت کی. اور جو ہاتھی کے جسم کے باڈی کے ساتھ ہے، وہ ہاتھی کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ ایک دیوار ہے. اور جو ہاتھی کی دم کے قریب ہے، وہ ہاتھی کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ ایک رسا ہے. لیکن یہ پرانی کہاوت ہے. جو ماڈرن ایگزامپل جس سے اکثر لوگ آپ میں سے واقف ہیں، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ ایک سڑک پہ ہیں، اسلام آباد میں ہوں یا واشنگٹن میں ہوں یا کسی بھی شہر میں ہوں، تو وہاں پہ آپ چند گھروں کو دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو آتے جاتے دیکھتے ہیں، یا آپ وہاں پہ ٹریفک کو دیکھتے ہیں. اگر آپ ایک بلڈنگ کی چھت پہ ہوں گے تو آپ بہت دور تک ایک شہر کے سیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد میں ہیں اور مرگلا ہلز کے اوپر ہیں جہاں مونال ریسٹورنٹ ہے، تو وہاں سے آپ اسلام آباد کی پورے شہر کی کیفیت کو دیکھیں گے. دور دور تک آپ کو کہیں فیصل مسجد نظر آئے گی، پارلیمنٹ نظر آئے گی، شاہراہ دستور نظر آئے گی، سپریم کورٹ کی بلڈنگ نظر آئے گی. ٹوٹل ڈفرنٹ ویو جو ہے آپ کو نظر آئے گا. کوثار کمپلیکس نظر آئے گا آپ کو ISI کا وہاں سے. تو ایک ڈفرنٹ ویو نظر آئے گا. لیکن اگر آپ جہاز سے ٹیک آف کریں گے اسلام آباد سے، تو آپ کو ہر 100 فٹ جیسے جیسے جہاز اوپر جائے گا، آپ کو اسلام آباد کا ایک ڈفرنٹ ویو ملے گا. پہلے آپ کو شہر کا ایک حصہ نظر آئے گا، پھر پورا شہر نظر آئے گا، پھر آپ شہر سے اوپر نکل آئیں گے، آپ کو راول لیک نظر آئے گی. پوائنٹ یہ ہے کہ جو فزیکل ریالٹی ہے، جو سڑک کا منظر ہے وہ بھی حقیقت ہے، جو پہاڑ سے نظر آنے والا منظر ہے وہ بھی حقیقت ہے، اور جہاز سے جو ڈفرنٹ لیولز پہ چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ بھی حقیقتیں وہ ساری ہیں. لیکن واٹ از دا لارجر ریالٹی؟ جس طرح سے ہاتھی دم نہیں ہے، ہاتھی درخت نہیں ہے، ہاتھی جو ہے وہ پائتھون یا اژدہا نہیں ہے، ہاتھی ہے، دیوار نہیں ہے. ہاتھی کی ایک انٹائرٹی ہے، اس کا ایک بڑا ویو ہے. اسی طرح سے اسلام آباد ایک شہر ہے، اسلام آباد ایک سڑک نہیں ہے، چند گھر نہیں ہے، ایک سیکٹر نہیں ہے، کچھ بلڈنگز نہیں ہیں، بلکہ اس کی ایک انٹائر حقیقت ہے. اسی طرح سے لوگوں نے بہت کوئکلی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے بلاول زرداری کی پرفارمنس کی جو انگریزی ہے یا ان کے جو بلٹ پوائنٹس ہیں جو ان کو فورن آفس نے دی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سارا یہ بلٹ پوائنٹ تھے. ہندوستان کو بھی یہی شک ہے، پاکستان کے لوگوں کو بھی شک ہے کہ بلاول زرداری بھٹو نے اپنی آکسفورڈ کی انگریزی میں جا کے محض اسٹیبلشمنٹ کے جو پوائنٹس ہیں وہ وہاں جا کے دہرائے ہیں. اس میں کوئی بہت زیادہ ان کی اسکل یا ان کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی وہ نہیں ہے. سو جو لوگ جنہوں نے بہت زیادہ بلاول کو کرٹیسائز کیا ہے، مجھے یہ سمجھ آئیے کہ وہ اس لارجر پکچر کو دیکھ رہے ہیں جس کا تعلق بلاول کے راجدیپ سردیسائی کے انٹرویو کے ساتھ نہیں ہے، یا بلاول نے SEO کے سمٹ کے اندر کتنے سمارٹ کامنٹ کیے اس کے ساتھ نہیں ہے. بٹ وہ پوری پاکستانی پالیٹکس کے اندر اس وقت بلاول کا جو رول ہے، اور کیسے اسٹیبلشمنٹ ان کو لگتا ہے کہ بلاول کو ایک فیوچر لیڈر کی حیثیت سے کلٹیویٹ کر رہی ہے. جو آصف علی زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے، اور جو لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی ہے کہ پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں کی جگہوں پہ وہ بلاول کے لیے لابنگ کر رہی ہیں، لوگ اس پورے کی پوری انٹائر حقیقت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے پاکستانی انٹیلیجنسیا کا اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو پوائنٹ ویو ہے وہ بلاول کے اوپر جا کے مرج کر گیا، ایک پوائنٹ کے اوپر آ گیا. بیکاز ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آ کے پڑھ رہا ہے، ٹیرر اسٹیٹنگ جو اینٹی ہے اس کا پوائنٹ ویو دے رہا ہے، اسپوکس پرسن ہے. اور پاکستان کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ فیل کریں یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑا فیلئر ہے. لیکن وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے کسی ایگزامپل سے، لیکن اس پہ ان کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سمبل جو ہے وہ وہاں کے ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر نے جس قسم کی ایروگنس دکھائی ہے، سبرامنیم جے شنکر صاحب نے، جن کی ہم نے بڑی تعریف کی ہے. اس ویلاگ میں نے ان کی بڑی دفعہ تعریف کی ہے، پاکستان میں بہت لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے، ٹویٹر کے اوپر پاکستانیوں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے. اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر جو ہیں، جو سب سے مقبول شخصیت ہے پاکستان کے، انہوں نے ایٹ گریٹ رسک ٹو ہز اون کریڈیبلٹی انہوں نے جے شنکر کی بڑی دفعہ تعریف کی ہے. جب جے شنکر نے یورپین یونین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کی، یا امریکہ کے فارن منسٹر یا سیکرٹری اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کی، تو جے شنکر کو بڑا پاکستان سے کھلے ظرف کے ساتھ، دل کے ساتھ سراہا گیا. لیکن دیر آر سم امپورٹنٹ پوائنٹس
looking at کہ جے شنکر کو اگر آپ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ذہنیت اور مینٹلٹی کے ساتھ آپ دیکھیں تو کچھ پوائنٹس اس حوالے سے بڑے انٹرسٹنگ ہیں سمجھنے کے لیے، اور ان کو اس سٹیج پہ ہمیں سمجھنا چاہیے. انڈین جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کم از کم 3-4 قسم کے بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ. پاکستان دہشت گرد ہے، غلط ملک بنا ہوا ہے، فیل اسٹیٹ ہے، یہ تو وہ شروع سے کہہ رہے ہیں. پاکستان تو دہشت گرد ہو گیا. چین پھر کیا ہے؟ چین اتھارٹیرین اسٹیٹ ہے، ڈکٹیٹوریل اسٹیٹ ہے، ٹرینی کے اوپر بیس کرتا ہے. چین کے اندر معاف کیجیے گا، چین کے اندر لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے جس طرح کی ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری ڈیموکریسی، ہیومن رائٹ وغیرہ ہندوستان کے اندر ہے. چین میں یہ سب کچھ نہیں ہے، اس لیے چین بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن امریکہ میں کیا خرابی ہے؟ امریکہ جو ہے وہ کلچرل نہیں ہے. امریکہ ہندوستان کی طرح اینشنٹ سویلائزیشن نہیں ہے. امریکہ انکوت ہے، انسیولائزڈ ہے، اپ اسٹارٹ ہے. اگر آپ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنسیا کے مختلف کامنٹس مختلف جگہوں پہ دیکھیں، اور اس کے سب سے بڑے اس کے جو ریپرزنٹیٹو ہیں وہ تو خود ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں، ان کے رویے، ان کی بات جو ایروگنس ہے ان کی بات کرنے کی، اس کو دیکھیں. اچھا، اور پھر یورپ کیا ہے؟ یورپ کی تو چلے پرانی تہذیب بھی ہے، وہ اینشنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یورپ تو کلونیل ماسٹر تھا. یورپ امپیریل ہے. یورپ ہندوستان کی ہیرے جواہرات چوری کر کے لے گیا ہے، تاج لے گیا ہے، کوہ نور کا ہیرا اٹھا کے لے گیا ہے، تخت و تاج لے کے چلا گیا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، لوٹا ہے ہندوستان کو. تو بیسکلی دنیا بھر کی تہذیبوں میں اگر کوئی ہے تو وہ ہماری ہی طرح کا ہے. ہماری طرح کا کوئی نہیں ہے. ہم اینشنٹ سویلائزیشن بھی ہیں، ہم کلچرل بھی ہیں، ہم ڈیپ بھی ہیں، ہم ٹالرنٹ بھی ہیں، ہم لبرل ڈیموکریسی ہم ہیں. مطلب دس از واٹ از دی بیسک میسج جو انڈین اسٹیبلشمنٹ سے نکل رہا ہے. اور بی جے پی RSS کا اس کے اندر جب سے یہ سارا کا سارا چربا اکٹھا ہوا ہے، اس نے ایک بہت ہی خوفناک اور خطرناک شکل اختیار کر لی ہے. اور دنیا بھر کے لوگوں کو اور پاکستان کی انٹیلیجنسیا کو ذرا اس کو غور سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہے. جب ہم ان کو اپنی غلطیوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور ہماری بڑی غلطیاں، ہمارے بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ بالکل دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ان کے بھی بڑے جرم ہیں، یہ بھی بڑے منافق ہیں، یہ بھی صرف جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں. یہ جب بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ جب پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں صرف کنٹمپٹ کا اظہار کرتے ہیں. ان میں سے 100 میں سے کوئی 1% لوگ ہوتے ہیں جو کوئی ڈھنگ کی پازیٹیو بات کر سکتے ہیں، کوئی بیلنس کامنٹ کر سکتے ہیں. بڑا ہی کم آپ ان کو دیکھیں گے. اسے یوٹیوب کے اوپر بھی نیچے ان کے کامنٹ آپ دیکھ لیجیے گا کس قسم کے آتے ہیں. اچھا، یہ جو ساری منافقت ہے، اس کی کانٹرڈکشن کیا ملتی ہے؟ اس کی کانٹرڈکشن بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ مغرب کے اندر یہ جہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، مطلب برطانیہ کے اندر ان کو اپنا انڈین اوریجن پرائم منسٹر بھی چاہیے، لارڈز بھی چاہیے، MPs بھی چاہیے، اپنے CEOs بھی چاہیے. امریکہ کے اندر ان کو وائس پریزیڈنٹ بھی چاہیے، اپنے سینیٹر بھی چاہیے، کانگریس مین بھی چاہیے، ایک آدھی امریکن کمپنیوں کے CEOs بھی چاہیے. تو بیسکلی ان کو مائنورٹیز کے لیے ایکول رائٹ چاہیے، بلکہ ایکول پلس چاہیے، افرمیٹو ایکشن ہونا چاہیے، سب لوگ برابر ہیں. لیکن ہندوستان میں واپس چلے جائیں تو مسلمان سارے جو ہیں سالے وہ باہر سے آئے ہیں، انویڈر ہیں. 1000 سال پہلے آئے تھے یا 900 سال پہلے آئے تھے، وہ سالے انویڈر ہیں. اور تم لوگ پچھلے 60 سال پہلے ادھر امریکہ میں آئے، تم جو ہو تمہیں بڑے ہیومن رائٹس تمہیں ملنے چاہیے. امریکہ کے اندر تمہارے ہیومن رائٹ ہیں، برطانیہ میں تمہارے ہیومن رائٹ ہیں، جہاں جہاں تم جاتے ہو یورپ میں وہاں تمہارے ہیومن رائٹ ہیں. لیکن ہندوستان کے اندر مسلمان سالے جو ہیں وہ باہر سے آئے ہیں، ان کو باہر نکال کے پھینکنا چاہیے یا ان کو اپنی جگہ کا احساس دلا دینا چاہیے. دس از اے ویری ڈینجرس مینٹیلٹی. اور جب بیچارہ بلاول اس قسم کی چیزوں کا ذکر کرتا ہے تو مجھے تھوڑی سی بلاول کے ساتھ بھی ہمدردی ہو جاتی ہے. بھارت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی دی ایروگینٹ جے شنکر جو یہ کہتا ہے کہ the world can see through it, the world is not stupid. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کا بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی جس کا دماغ کام کرتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی بھی چیز کے اوپر بلیو کرنے کے لیے، ٹرسٹ کرنے کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ وہ کوئی پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے کھڑی، کوئی بندہ ایسا نہیں بچا ماس ویس کے کہ جس کو کسی نے کوئی وظیفہ دیا ہو جو یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرے. اور اس کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بلاول کے اگر پارٹس آف سپیچ اچھے ہیں، اس کا قد لمبا ہے، ٹال ڈارک ہینڈسم یا ٹال فیئر اینڈ ہینڈسم ہے، تو لوگ جو ہیں وہ ان پارٹس سے متاثر نہیں ہو رہے. وہ بیسکلی طور پہ اوور آل پیکج ڈیل کو دیکھ رہے ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ ایک فاسشین بارگین ہے، ایک ایول ڈیزائن ہے جس میں بلاول کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف پاکستان. یہ دیکھتے ہیں کہ بلاول کی کوئی کانسٹیچوئنسی یہاں پہ نہیں ہے، نہ پنجاب کے اندر ہے، نہ خیبر پختونخوا میں ہے، نہ گلگت بلتستان میں ہے، نہ آزاد کشمیر میں ہے، نہ بلتستان کے اندر ہے، نہ بلوچستان میں ہے، اور انٹیریئر کراچی میں بھی نہیں ہے. اور اگر سندھ میں کوئی ایلیٹسٹ اس کو سپورٹ ہے تو وہ کتنی ایک ہے اس کا ٹھیک سے پتہ نہیں ہے. تو یہ جو پورا ڈیزائن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا وز بلاول، یہ وہ ڈیزائن ہے اس کے خلاف پاکستان کی انٹیلیجنسیا ریئیکٹ کر رہی ہے. ورنہ بلاول کی پرفارمنس ٹھیک ہی تھی میڈیا میں. تھینک یو.